का सर जो से वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा। Total up to you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन मोहतरम इमरान नदवी साहब का। और आज थोड़ी सी हमारी ख्वाहिश या जस्तुजू ये है कि यजीद का एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने बहुत सारे मुसलमानों से बातचीत की है। मुझे पता नहीं वो कौन से फिरके के होते होंगे या क्या मसला है। तो बहरहाल ज़्यादातर लोगों की परसेंटेज जो मैंने देखी है मुसलमानों में, वो यजीद को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक के लोग देखे हैं कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और पता नहीं कैसे कैसे अलकाबात से नवाजते हैं। बट इंडियन आलिम दीन मोहतरम इमरान नदवी साहब इस रिगार्डिंग क्या ख्यालात रखते हैं, अपने वो ख्यालात बताएं। और ये कौन सा फिरका और कौन से लोग होते हैं मुसलमानों में जो कि यजीद को रहमतुल्लाह बोलते हैं और करबला के कत्लेआम के लिए उसको बिल्कुल क्लीन चिट देने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस रिगार्डिंग अपने ख्यालात से मोहतरम इमरान नदवी साहब हमारी रहनुमाई करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं सर इस रिगार्डिंग, और ऐसे लोगों को जो रहमतुल्लाह के उन्हें अच्छा मानते हैं या जो यजीद को लईन और गलत मानते हैं उनको अच्छा समझते हैं। टोटल अप टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मीर फैसल भाई, मेरी एक राय थी, ये जो मुख्तलिफ टॉपिक आप लेकर के आ रहे हैं, बिखरे हुए टॉपिक, कोई कहीं से कोई कहीं से, आज ये टॉपिक था, कल ये टॉपिक है, कल ये टॉपिक है, बेहतर होगा, मेरी राय है बेहतर होगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप बात करें इस्लाम के ताल्लुक से। पहले इस्लाम को जान लें, समझ लें, और बाकी बातें ये तो इनका ईमानियात से कोई ताल्लुक नहीं है, ईमानियात से कि हम जो है यजीद को माने नहीं माने, रहमतुल्लाह अलैह कहें नहीं कहें, ये तो इख्तलाफी मसला है, ये बात की बात है, इस पर हम बहस कर लेंगे या बात कर लेंगे जो भी होगा। और यजीद के ताल्लुक से जो भी हकीकत होगी या जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन जो टॉपिक चल रहे हैं, पहले एक एक टॉपिक मुकम्मल कर लिए जाए। अभी जैसे मैंने एक ऑडियो डाली ऊपर कि भाई एक साहब ने बाइबल के ताल्लुक से मुझसे प्रूफ मांगे थे कि कहाँ चेंजेस हुए हैं, प्रूफ दीजिए, सबूत दीजिए, दलील दीजिए। तो मैं दलील भी दूंगा इंशाल्लाह, प्रूफ भी दूंगा। मेरा भी उनसे एक छोटा सा मुतालबा है कि वो असल नुस्खा जिस जबान में नाजिल हुआ, बाइबल का असल नुस्खा जिस जबान में नाजिल हुआ है ऊपर से, वो ग्रुप में सेंड करें, ग्रुप में शेयर करें, ग्रुप में इरसाल करें, और फिर बताते हैं इंशाल्लाह कि क्या चेंजेस हुए हैं और कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या मनमानी की गई है उनके साथ, क्या क्या छेड़खानी की गई है, क्या छेड़छाड़ की गई है उनके साथ, उन किताबों को उनकी हकीकत पे बाकी रखा है या नहीं रखा, या उनको बदल दिया या सारी को बदल दिया या कुछ को बदला, कितने अहकामात बदले, वो सब बात की बात है। सबसे पहले आप असल नुस्खा भेजे। जी मोहतरम इमरान नदवी साहब, आपका हर हुक्म सर आंखों पर सर। बिल्कुल आपकी राय सही है और आपकी राय से तो हम बिल्कुल इत्तेफाक भी करेंगे। तो मोहतरम आप ये बताएं, जो ये मैं तो इसको बीमारी कहता हूँ, फिरकों में बंटने वाली बीमारी है, ये तफरकाबाजी में पड़े ही रहते हैं मुसलमान और सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं और ये कहते हैं कि उनमें से सिर्फ एक ही फिरका जन्नती होगा। तो आपकी क्या तहकीक है सर? माशाल्लाह आप बाई पैदाइश बाई बर्थ मुसलमान भी हैं, आलिम दीन भी हैं और काफ़ी खुदा ताला ने आपको इल्म से नवाजा है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा फ़िरका बेटर है और कौन सा फ़िरका, अगर आप पे यकीन करे कोई और बिना तहकीक के एक चीज़ ज्वाइन करने लगे, तो क्या आप एडवाइस देंगे कि कौन सा फ़िरका बेटर है ज्वाइन करने के लिए या कोई सा भी नहीं, या आप इस रिगार्डिंग क्या ख्यालात रखते हैं और किस फ़िरके में कोई ख़ास बुराई या अच्छाई देखते हैं? तो आप बताएं अपने तरीके से। बहुत शुक्रिया। अमीर फैसल भाई, एक 55 सेकंड की ऑडियो में आपने इतने सारे सवालात किए हैं, सारे फिरकों के रिगार्डिंग में बताऊं
کہ کون سے فرقے کو میں اچھا سمجھتا ہوں، کون سے کو برا سمجھتا ہوں. میں فرقے کو تو کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. فرقہ بنانا ہی غلط ہے، اور یہ پارٹی بندی، فرقہ بندی، یہ انتہائی غلط ہے، قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. رسی سے مراد دین ہے. محاورے میں بہت سی چیزیں بولی جاتی ہیں اس طرح سے، عربی میں بھی بہت سے محاورے ہوتے ہیں. تو رسی سے مراد یہاں پر علماء نے دین لیا ہے، شریعت، کہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تھامے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو سب کے سب، اور فرقوں میں نہ بٹو، متفرق نہ ہو، الگ الگ نہ بٹو. یہ فرقہ بندی کب ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی عام طور سے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، دو سگے بھائی ہیں. مثال دے رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائی ہیں اور ان میں جھگڑے، اختلافات ہوتے ہیں، اور بہت دن تک ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات چیت بھی نہیں ہوتی، الگ الگ جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں. گھروں کے بیچ میں دیواریں بھی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات گھروں کے بیچ میں دیواریں بھی ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی تیسرا غیر آتا ہے، جب وہ کوئی تیسرا غیر آتا ہے اور ان دو بھائیوں کے درمیان میں جن میں جھگڑا ہو رکھا ہے پہلے ہی سے، اگر کسی ایک کو بھی تیسرا غیر آ کے چھیڑتا ہے یا مارتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا جھگڑتا ہے، تو دونوں بھائی ایک دم ایک ہو جاتے ہیں، دونوں بھائی ایک دم ایک ہو جاتے ہیں. تو اختلاف تھا، اختلاف تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اصل میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ کہتے کس کو ہے، فرقہ کہتے کس کو ہے. اختلاف الگ ہے، فرقہ الگ ہے، جھگڑے الگ ہیں. جھگڑے درست ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں. فرقہ بندی، فرقہ بندی اصل میں پہلے تھوڑا سا فرقہ بندی کے تعلق سے بات کرتا ہوں کہ فرقہ بندی کہتے کسے ہیں. قرآن مجید نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، تعریف بتائی ہے کہ جب آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں. یہ قرآن مجید میں یہیں پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے بعد والی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی تم بٹے ہوئے تھے اور اتنے بٹے ہوئے تھے کہ آپس میں دشمن بن چکے تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم دشمن بنے ہوئے تھے. جب دشمنیاں بڑھ جائیں، آپس میں نفرتیں بڑھ جائیں، تعصب اتنا زیادہ ہو جائے کہ دل میل نہ کھائیں، تب جا کے فرقہ بندی بنتی ہے، فرقہ بنتا ہے، فرقے پیدا ہوتے ہیں، فرقہ بندی ہوتی ہے. تو جھگڑے اور اختلافات تو ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن فرقہ یہ بہت مشکل ہے. فرقہ تبھی بنتا ہے جب آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں، لڑائی جھگڑوں تک نوبت آ جائے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے جوڑا. امیر فیصل بھائی، آپ نے لکھا ہے مسلمانوں کا کون سا فرقہ سب سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے، کس کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو بھائی، میں سب سے پہلے اس کے لیے معیار بتاتا ہوں، میزان اس کے لیے قرآن اور حدیث ہے. سب سے پہلے ہمیں خود قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا اور ان کو سمجھنا ہوگا. پھر جو ہے ہمیں اندازہ لگانا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق کون سے لوگ چل رہے ہیں، یا قرآن و حدیث پر کس جماعت کا، کس گروپ کا، کس گروہ کا، کس پارٹی کا عمل زیادہ ہے، اس کو جوائن کر لیں. اور جو دوسرے جو عمل نہیں کر رہے، کوئی نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی قرآن و حدیث، صحیح حدیث، علماء کا جن احادیث پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، اور جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، ان حدیث کو پڑھیں، ان حدیثوں پر عمل کریں اور دیکھیں کہ کس فرقے کا عمل اس کے عین مطابق ہے، اس کو جوائن کر لیں، اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کو صحیح کرنے کی، اس کو درست کرنے کی، اس کی اصلاح کی کوشش کریں. محترم عمران ندوی صاحب، پھر تو جو فرقہ اہل حدیث کہلاتا ہے تو میرے خیال سے سب سے بیٹر ہے، وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث سے ہی بات کرتے ہیں اور کسی سے بھی نہیں. کہ کیا ہم یہ مان لیں کہ اہل حدیث فرقہ جوائن کر لینا چاہیے سر؟ لیکن
ایک نیوٹرل انسان جو ہوتا ہے نا، جس کا ذہن خالی ہو، جس کے ذہن میں تھوڑی بہت گنجائش ہو، جگہ ہو، جس کو سمجھایا جا سکے، جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ بھائی میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، میرا علم غلط ہو سکتا ہے، یا میں نے جو علم حاصل کیا ہے اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں، تو جو نیوٹرل انسان ہوتا ہے نا، اس کو بیٹھ کے اس کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور جو نیوٹرل نہیں ہوتا، جس کے ذہن و دماغ میں تعصب، نفرت، عداوت، دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن سا ہے۔ اور آج کل جو فرقے بنے ہیں نا، وہ اسی طرح کے بنے ہیں کہ ان کے اندر نفرتیں بہت ہیں، تعصب بہت ہے، تشدد بہت ہے، حسد بہت ہے، عداوت بہت ہے، بغض بہت ہے، ان کو سمجھانا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے پربھوگ کر دیا، آپ کو اکسا دیا، آپ کو آمادہ کر دیا اور آپ اسلام کے خلاف ہو گئے، چند سیکنڈ میں آپ جو ہے اسلام کے خلاف بولنے لگے، اسلام کو گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی شان میں توہین، رسول اللہ کی شان میں توہین، صحابہ کی شان میں توہین، اور شریعت کو غلط، قرآن کو غلط، صحابہ کو غلط، رسول اللہ کو غلط کہنے لگے۔ تو یہ تو کوئی دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو بس اس کو میں کیا بولوں، آپ وہ ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو پہلے مضبوط بنانا ہوگا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، شریعت کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے نہیں، ڈگمگاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے تو چلیے پریوار کے ساتھ بدتمیزی کر لی، گالی گلوچ کر لیا، ان کو تو مارا تک، پتھر برسائے۔ گالی گلوچ تو بہت آسان کام تھا ان کے لیے، مارا تک ان کو۔ طائف گئے تھے، وہاں پہ کتنا مارا، انہوں نے تو کسی کے ساتھ الٹا پلٹ کے وار نہیں کیا، یہاں تک کہ فرشتے تک آ گئے کہ بھائی آپ بتائیں، ہم بدلہ لیں آپ کا، پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل دیں۔ بھائی امیر فیصل بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ صحیح ہے، پھر تو یہ تو دنیا کا ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، میں بھی دعویٰ کروں گا، آپ بھی دعویٰ کریں گے، گروپ کے دیگر لوگ بھی، دنیا کا ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا فرقہ صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارا ریلیجن صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں کون سا صحیح ہے، اور آپ کی نظر میں صحیح کب ہوگا، جب ہمیں صحیح اور غلط کو پرکھنے کا علم آتا ہو، جب ہمارا لیول، علم کا لیول، ہماری ایجوکیشن کا لیول اس حد تک ہو کہ ہم صحیح غلط کو پرکھ سکیں، اس کو اس میں فرق کر سکیں، تب ہم جانیں گے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں کہنے لگوں، آپ کہنے لگیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اگر کوئی بھی کہے گا تو آپ کہیں گے کہ تو وہ کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا کون سا عمل بغیر تقلید کے ہے؟ تو ایک انسان بالکل سامنے واضح انداز میں جھوٹ بول رہا ہے، ایک انسان واضح انداز میں جھوٹ بول رہا ہے کہ تقلید کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام آپ نے خود سے کیا یا کسی کو دیکھ کے یا کسی سے سیکھا؟ کسی کی تابعداری کی ہوگی نا، کسی کی اتباع کی ہوگی، کسی کو دیکھا ہوگا، کسی سے پوچھا ہوگا، کسی سے پڑھا ہوگا، کسی سے سیکھا ہوگا۔ تو تقلید تو ساری دنیا کر رہی ہے۔ محترم عمران ندوی صاحب، آپ نے کیونکہ پھر وہی ٹاپک چھیڑا، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اتنی زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد اور حدیثوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو کہ مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور آپ بھی بطور ایک عالم دین، اور جو بھی لوگ عالم دین ہیں وہ حدیثوں کو اگر نہ کرو، ہم حدیثیں نہ مانیں تو ہمیں غلط کہہ دیتی ہیں، آپ بھی غلط کہہ دیتے ہیں۔ بٹ حدیثوں میں جتنا، میں معافی کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، گندگی بھری ہوئی ہے سر، تو پھر تو ایک نیوٹرل آدمی رسول اسلام صاحب ہوئے، اللہ ہوئے، قرآن ہوئے، صرف اتباع کر کے ہی منظور کر سکتا ہے اور قبول کر سکتا ہے۔ اگر تحقیقات نام کی چیز کرے گا یا ایک دو سوال کرے گا تو اسے گالیوں کے علاوہ کوئی جوابات نہیں ملیں گے سر۔ میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ تقلید ہی کریں گے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، نہیں تو کون سا راستہ، مجھے تو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا سر، آپ ہی رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی تحقیق غلط ہے، آپ کی تحقیق ادھوری ہے، ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے۔ آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہوں گی؟ 4 حدیثیں کتنی ہیں؟
آپ نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا ہے؟ آپ کی اسی لینگویج سے اور اسی زبان سے اور اسی جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو ابھی ذرا برابر بھی نہیں سمجھا ہے۔ قرآن مجید سمندر ہے، آپ نے سمندر میں سے ابھی ایک بوند بھی نہیں نکالی ہے۔ سمندر ہے قرآن مجید، آپ نے اس میں سے ایک بوند بھی نہیں نکالی، اور ایک بوند بھی جب آپ نے نہیں نکالی تو اس معمولی سے قطرے کے نتیجے میں آپ جو ہے حدیث کو برا کہہ رہے ہیں، گندگی بول رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں۔ آپ کی پھر معلومات جو ہے ادھوری ہے، ناقص ہے۔ میں فرقے کو لے کر کے ایک آیت اور قرآن مجید سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اگلی آڈیو میں پڑھتا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون۔ یہ ایک مسجد بنائی تھی مدینے کے اندر منافقین نے، مسجد زرار کے نام سے، مدینے کے اندر، اور مسجد کا نام دیا تھا، در حقیقت وہ مسجد نہیں تھی، وہ پلاننگ سینٹر تھا۔ منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، پلاننگ کریں، ان کو کس طرح سے مارا جائے یا ان کے خلاف کس طرح سے کام کیا جائے، یہ ساری پلاننگ وہاں پر ہوتی تھی، اور نام دیا تھا اس کو مسجد کا۔ والذین اتخذوا مسجدا، ان لوگوں نے بنائی مسجد زرار، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پول کھولی قرآن مجید میں اور فرمایا کہ ان کا مقصد کیا تھا اس مسجد کے بنانے سے۔ آگے فرمایا وَكُفْرًا، کفر پھیلانا، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنا، مسلمانوں میں گروپ بندی کرانا، یہ مقصد تھا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، صحابہ کی گھات میں بیٹھنا، کیسے ان کی گھات میں بیٹھا جائے گا، کیسے ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، کیسے ان کے خلاف کام کیا جائے گا، یہ ساری پلاننگ ہوتی تھی وہاں پر۔ اللہ نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ آج ہماری مساجد میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ فلانے گروپ کی مسجد ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، یہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں میں تو یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ کی مسجد میں فلانے گروپ کے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو مسجد سے بھگائیں، مسجد کو دھوئیں، پاک کریں، ان کے آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسجد نہیں، ان لوگوں نے مسجد کو جو ہے اپنی منمانی کرنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو روکے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے کہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وسعی فی خرابیہا، اور ان کو بگاڑنے کی کوشش کرے، ان کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی مساجد کے اندر۔ تو یہ گروپ بندی بہت ہی خطرناک ہے، یہ فرقہ بندی بہت ہی خطرناک ہے، انتہائی، انسان کو نہ دیمک کی طرح کھاتی ہے، یہ کھوکھلا کر دیتی ہے، اندر سے بیکار، کسی لائق نہیں رہتا ہے۔ تو فرقہ بندی کو چھوڑ کر کے، دماغ کو نیوٹرل بنا کے، خالی کر کے، کسی بھی فرقے کو جوائن نہ کریں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صلاح دیتا ہوں آپ کو کہ کسی بھی فرقے کو آپ جوائن نہ کریں۔ آپ کسی بھی فرقے میں جائیں گے تو جو فرقہ بندی کے شکار ہیں، جو فرقہ بازی کے شکار ہیں، وہ آپ کو اپنے فرقے میں تو گھسا لیں گے، اپنے فرقے میں جوڑ لیں گے، لیکن دوسرے کی برائی کریں گے۔ دوسرے کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائی ہیں، اور دوسرے کے اندر جو برائی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ برائیاں، خامیاں، کمیاں، نقص ہر کسی کے اندر ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کوئی سراپا پاک صاف نہیں ہے، ہر کسی کے اندر گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کمیاں بھی ہیں اور نقص بھی ہیں۔ ذہن کو نیوٹرل بنا کے اور تعصب کی نظر سے نہ دیکھ کے، نفرت کی نظر سے نہ دیکھ کے، جب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے اور سچا مان کے پڑھیں گے
اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے اقوال سمجھ کے پڑھیں گے اور تھوڑا گہرائی سے پڑھیں گے، ظاہری ترجمے پر نہیں جائیں گے. ظاہری ترجمے نے ہی تو بگاڑ پیدا کیا ہے. تھوڑی گہرائی سے، تھوڑی تفصیل سے، تھوڑے جانکار لوگوں سے رابطہ کرتے، اہل علم حضرات سے رابطہ کرتے، تو اس حد تک اور اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ آپ گالیاں دینے لگیں، قرآن مجید کو برا بھلا کہنے لگیں، قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کہنے لگیں، گڑھی ہوئی کتاب کہنے لگیں. اس حد تک نہیں پہنچیں گے. پھر تم کیا امیر فیصل بھائی غلط صحیح کا فیصلہ کرو گے کہ اہل حدیث صحیح اور ہم غلط، یا فلانے غلط یا فلانے صحیح؟ تم سے تو تھوڑی سی گالی گلوچ، کڑوی کسیلی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کے عوض میں آپ جو ہے اسلام کو برا بھلا. یہ بات مجھے بہت چبھ رہی ہے اندر سے، بہت ہی کھا رہی ہے یہ ایک طرح سے، کہ فوراً آپ جو ہے اسلام پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کا اسلام کیسا ہے بھائی؟ کس لیول کا ہے؟ کس درجے کا ہے؟ آپ پل بھر میں جو ہے آپ پلٹی مار لیتے ہیں کہ جی میں اب نان مسلم بن کے بات کروں گا، اب میں عیسائی بن کے بات کروں گا، اب میں سکھ بن کے بات کروں گا، اب میں یہودی بن کے بات کروں گا، اور اب میں قادیانی بن کے بات کروں گا. آپ کیوں بن رہے ہیں سب کچھ؟ آپ کو اللہ نے سب سے اچھا دین دیا ہے اسلام، آپ اس میں رہیں نا، اور اس کو آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، اس کے اندر کمیاں نہ ڈھونڈ کے. کمیاں تو ہر اچھی چیز میں کوئی بھی نکال سکتا ہے، اور آپ بھی وہی کرتے ہیں کہ اچھی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کو غلط ثابت کر کے یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. میں پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب جو ہے، جو عورت کے تعلق سے ہے، ناپاکی کے تعلق سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا سینس یہ ہے، اس کو تو آپ سمجھ نہیں رہے، اس کو تو آپ نے ایک بار بھی نہیں سمجھا. اور جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی سوچ اور آپ کی ذہنیت کے مطابق اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. آپ کا دماغ نیوٹرل نہیں ہے، آپ کا ذہن نیوٹرل نہیں ہے، آپ خود بھی نیوٹرل نہیں ہے. آپ کے ذہن میں تعصب ہے کہیں نہ کہیں، یا پھر آپ چڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اسلام نہیں ہے، یا آپ اسلام کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں. ایک ایمان والا، پکا سچا ایمان والا مسلمان انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں مر جائے گا، مٹی کے اندر چلا جائے گا، لیکن یہ الفاظ نہیں بول سکتا جو آپ نے بولے تھے. مجھے بہت ہی چبھ رہے ہیں وہ. محترم عمران ندوی صاحب، بدنصیبی یہ ہے اس قوم کی، یا یہ کہ آپ میرا تجربہ کہہ لیجئے، کہ اگر امیر فیصل کھلا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، بار بار ببانگے دہل دیتا ہے، یوٹیوب پہ دیتا ہے کہ امیر فیصل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان ہے، اور سب چیزوں کو مانتا ہے، تو اس چیز کو تو اتنا زور دیا نہیں جاتا، اس بات کو تو ایک دم قبول کیا نہیں جاتا. اور جو لوگ قبول نہیں کرتے اور کافر کہتے ہیں، روکا ایجنٹ کہتے ہیں، جب امت اگروال ہی بن کے ان سے سوال کیے جاتے ہیں پھر تو بغلے جھانکنے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کام کچھ نہیں رہتا. پھر جو گالیاں وہ دیتے رہتے ہیں اس میں اور زیادہ تیزی لے آتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، کافر ہے، یہ ہے، مسلمان نہیں ہوا جی، منافق ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو پھر آخر ایک آدمی امیر فیصل تعارف کرا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، تو اسے چپ چاپ مان لے، نہیں بھی مانتے ہیں تو اپنی چونچ کو بند رکھے، خاموش بیٹھے رہیں. جب کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے تو سر انہیں پھر کافر کو تبلیغ تو کرنا انہی کا کام ہے نا، پھر اپنے مسلمانیت کا تبلیغ کریں گے. اور اب آپ ماشاءاللہ صبح سے 2 دفعہ دہرا دی، آپ کو ایک آدھا اسکین ان لوگوں نے دکھا دیا جو کہ سالوں پرانا ہے، آپ جانتے بھی نہیں، آپ گروپ میں صرف 2-3 دن پہلے تشریف لائے ہیں، آپ نے وہی ٹاپک پکڑ لیا. آپ نے وہ باتیں نہیں دیکھی کہ ہم ہر وقت کہتے رہتے تھے امیر فیصل، امیر فیصل، امیر فیصل، اور یہ امت اگروال کے علاوہ راگ کوئی نہیں الاپتے، صرف اپنے گروپ چلانے کو، پیور ڈسکشن گروپ کو فیل کرنے کو. تو ٹھیک ہے، پھر فیس کریں امت اگروال کو، سوالوں کے جواب دیں اس کے، پھر امت اگروال تو امت اگروال ہی ہے نا سر، یہ مسئلہ ہے. ساری دنیا کی شخصیات پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، فلانا کیسا، فلانا کیسا، وہ کیسا، جی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ عمل کیوں کیا، امیر معاویہ و یزید کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں بھائی، آپ اپنے بارے میں بات کریں نا، آپ میرے بارے میں بات کریں. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وہ آیت ہے قد خرت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو لوگ پیچھے گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور ان کے اعمال کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم کیا ہیں، ہمارے بارے میں آپ بات کریں، آپ کیا ہیں، آپ کے بارے میں آپ بات کریں، تو تب تو پتہ چلے گا آپ کا ایمان کس لیول کا ہے، آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے یا کیا کہوں آپ کو بھائی۔ آپ ساری دنیا کا کچا چٹھا نکالنا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گروپ بنا لیا دنیا بھر کے لوگوں کا، اس میں عیسائی سے اسلام کو گالی دلوا رہے ہیں، یہودی سے اسلام کو گالی دلوا رہے ہیں، قادیانی سے اسلام کو گالی دلوا رہے ہیں، اور دیگر جو نان مسلم حضرات ہیں ان سے اسلام کو گالی دلوا رہے ہیں۔ آپ نے اسلام کے لیے یہ کام کیا ہے، ویری گڈ، بہت بڑھیا کیا بھائی آپ نے۔ تو جواب نہیں آپ کا۔ ساری دنیا کی عزت اچھالنے کے لیے تیار ہیں آپ، پچھلے لوگوں کی عزت اچھالنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ کیا امیر فیصل بھائی، کیا بچوں والی باتیں کر رہے بھائی؟ دنیا کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دنیا کو منوا کیوں رہے ہیں اپنے اسلام کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں منوایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے۔ انسان کے اعمال سے، انسان کی زبان سے، انسان کے لینگویج سے، انسان کے ہر لمحے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ انسان کے ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اسے منوایا نہیں جاتا، دعوت دی جاتی ہے محبت سے، پیار سے، عزت سے، احترام سے، گالی گلوچ سے نہیں، اسلام کو ذلیل کر کے نہیں، قرآن کو جھوٹا کہہ کے نہیں، رسول اللہ کو جھوٹا کہہ کے نہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے نہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو ایمان کی خوبصورتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی مانتا نہیں، بھائی ماننے سے کیا، اللہ ماننا چاہیے نا، اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ مانے گا، آپ اللہ کو منوائیں۔ اور آپ کہہ رہے کہ کوئی مانتا نہیں، بھائی کیسے مانیں گے بھائی، کیسے مانیں گے؟ آپ نے اپنے الفاظ دیکھے ہیں؟ آپ نے اپنی کبھی زبان دیکھی ہے؟ آپ فوراً نون مسلم بن کے جب بات کرتے تو آپ کتنے خلاف بولتے ہیں اسلام کے۔ آپ کو کوئی بات خلاف لگ رہی ہے یا قابل اعتراض لگ رہی ہے تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، گالی گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، صحابہ کو برا بلا کہیں گے، رسول اللہ کو جھوٹا کہیں گے، قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے۔ یہ آپ نے آج کہی یا کل کہی یا اس سے پہلے کبھی بھی کہی ہو، کہی تو آپ نے نئی بات کیسے کہہ دی بھئی آپ نے؟ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر گیا؟ آپ کہہ رہے کوئی مانتا نہیں، آپ کے کوئی کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف میں لوگوں نے، 3 سرداروں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں آپ کو نہیں مانتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو گالی دے رہے تھے، ان کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے تھے؟ یہ دین ہے ہمارا جو آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں نمونہ بن کے کہ ایسا دین ہے اسلام؟ اللہ کے رسول نے کیا دکھایا تھا؟ یہ ہے اصل دین، اس کو لائیں کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حدیثوں میں گندگی بھری پڑی، یہ نہیں مل رہا ہے آپ کو واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، آ گئے تھے وہاں سے، ان کے لیے دعائیں کی تھی، ان کی اولاد کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، میرے پریوار کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مجھے اکساتے ہیں، تو یہ کہاں گئی اللہ کے رسول کی سیرت؟ یہ زندگی کہاں گئی؟ یہ کیوں نہیں آئی آپ کی زندگی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کے اندر گندگی بھری پڑی ہے۔ عارف بھائی، شمس بھائی اور دیگر گروپ کے بھائیوں، جو یہ امیر فیصل بھائی ہیں ہمارے، اصل میں ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو سوالات ہیں وہ جو ہے اسلام کے خلاف ہیں، اور ایسا نہیں بولنا چاہیے ایک ایمان والے کو۔ میں بھی یہ بات مانتا ہوں اور میں بھی اس کا قائل ہوں، اور اس پر میرا ایمان ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں بولنی چاہیے ایک ایمان والے کو جو خود کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ لیکن ایک اس میں پازیٹو پہلو بھی ہے جو ہمارے لیے بہت خیر کا ضامن ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ امیر فیصل بھائی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دینی اور ایمانی بھائی ہیں، گروپ میں
ہم ان سے جس طرح کی چاہے بے تکلف ہو کر باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو سوالات ہیں ان سوالوں سے ہمیں ایک بہت بڑا میسیج اور بہت بڑا پیغام ملتا ہے جس سے ہم بہت دور ہیں۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام در حقیقت یہ ہے کہ ان کے سوال وہ ہوتے ہیں جو ایک نان مسلم کے ہوتے ہیں، اور ہمارے اکثر ایمان والے بھائیوں کے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے سوالوں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس بات کی کہ اگر کوئی نان مسلم ہم سے اس طرح کے سوالات کر لے تو ہمیں اسے کیا جواب دینا ہے، ہمیں اسے کیا جواب دینا ہے۔ اگر ہم ان کے یعنی امیر فیصل بھائی کے جواب نہ بھی دیں تو چلے گا، لیکن اگر کوئی نان مسلم ہم سے اس طرح کے سوال کر لے اور ہم اس کا جواب نہ دے پائے تو جتنا وہ متنفر اسلام سے ہوگا اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان کے میسیجز میں، ان کے سوالات میں، ان کے کوشچنز میں یہ میسیج چھپا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے جو بھلائی کا ضامن ہے کہ اس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے ایمان کے نمائندے ہونے کی بنیاد پر کہ ہمیں ایک نان مسلم کو ان سوالات کے کیا جوابات دینے ہیں۔ خیر، جہاں تک میں سمجھاؤں میں نے بتا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سن لیجئے، اس آڈیو کو سن لیجئے۔ آپ کہہ رہے کہ لوگ نہیں مان رہے، میں نے تو مانا، آپ کے اسلام کا دعویٰ بھی کیا، میں نے گروپ میں اعلان بھی کیا، اعلان کیا، ببانگی دوہل اعلان کیا کہ بھئی امیر فیصل بھائی ایمان والے بھائی ہیں، کلیمہ گو بھائی ہیں ہمارے، میں نے اعلان کیا۔ تو آپ کیوں کہہ رہے کہ مجھے نہیں مان رہے لوگ؟ میں آپ ایسے ایمان والے بھائی ہیں تو پھر آپ نے یہ کیسے کر دیا بھئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی؟ آپ کی جرات کیسے ہو گئی؟ آپ کے ضمیر نے کیسے گوارا کر لیا کہ آپ اسلام کو گالی دیں گے، آپ قرآن کو جھوٹا کہیں گے؟ محترم عمران ندوی صاحب، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں اور لفظوں میں بتائی نہیں جا سکتی۔ ماشاءاللہ آپ کی خدا تعالیٰ نے شادی کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے عنایت کیے، اور میں معافی کے ساتھ آج ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور پہلے ہی معافی مانگتا ہوں سر، معاف کیجیے گا، بٹ میں اپنا پوائنٹ کسے سمجھاؤں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے سرفراز کیا، آپ کی اولاد آپ تربیت کریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، بڑا کریں گے، اور وہ جوان بھی ہو جائے گا اور آپ کا بچہ ہی کہلائے گا ہمیشہ۔ اب وہ بچہ کسی اور دھرم کو اچھا سمجھنے لگے، کسی اور دھرم کو، اسے پتا ہو کہ کتنی پریشانی ہوں گی، اور آپ سے بھی لڑ کر، آپ کے سماج سے لڑ کر، آپ کے ریلیجن سے لڑ کر کھلے عام یہ اعلان کر دے کہ وہ دوسرے ریلیجن میں جا رہا ہے، اور دوسرے ریلیجن کو باقاعدہ اعلانیہ طور پر اور قانونی طور پر سب سے لڑائی جھگڑا مول لے اور اس کو قبول کر لے اور اس میں شمولیت اختیار کر لے، اپنا نام وغیرہ بھی سب بدل لے اور سارا کچھ قانون کے دائرے میں کر لے۔ اب ظاہر سی بات ہے محترم عمران ندوی صاحب، مسلمانوں کا جیسے رویہ میں نے دیکھا ہے، وہ تو ٹوٹل بائیکاٹ کر دیں گے، اور پاکستانی مسلمانوں سے خاص طور سے بات کریں گے، وہ تو کہہ دیں گے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو، سر تن سے جدا کر دو، مرتد کی سزا سر تن سے جدا، یہ معاملات ہوں، اور جس سماج میں، جس دھرم میں، جس مذہب میں وہ گیا ہے، وہاں سے اسے یہی کہا جاتا رہا، نہیں نہیں تو کافر نہیں ہوا، تو ہندو نہیں ہوا، تو مسلمان ہی ہے۔ اگر میں سکھ میں جاؤں تو سکھ اگر یہ کہنے لگے یہ تو مسلمان ہی ہے، یہ تو ملا ہے، تو اس کی کیا عالم ہوگا؟ اور اگر پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جب مجھے تم دوسرے دھرم کا مانتے ہو تو اپنے دھرم کو سچا ثابت کر دو، تو آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ پھر کیوں مسلمان مجبور کرتے ہیں؟ آپ کو یہ کہنا بہت آسان ہے محترم، لیکن جس پہ گزرتی ہے نا، اس کا دل دماغ جانتا ہے کہ اس کے دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کہ اپنے سماج کو، اپنے دھرم کو ایک آدمی چھوڑ کر دوسری جگہ جائے، اور دوسری جگہ یہ دقتیں سامنے آئے، یہ صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے سر پہ پڑتی ہے محترم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹاپکس کو رہنے دینا چاہیے، ہم اب اگلی بات کریں سر۔ جی محترم عمران ندوی صاحب، اصل میں کب ٹائم پورا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، بٹ یہ انشاءاللہ میں سوال سیو بھی کر لیتا ہوں، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو وہ بھی میں دوں گا، اور ہمارے کرسچن ممبر کو جن کو آپ نے مخاطب کیا تھا اب وہ جواب دے چکے ہیں، وہ میں گروپ ریکارڈ میں لگا رہا ہوں، آپ بھی نوٹ فرما لیں، اور اس چیز کے ساتھ آج کا سیشن ہم کمپلیٹ کریں گے سر۔ تھینک یو جی میر فیصل صاحب، آپ ندوی صاحب سے یہ پوچھیے گا کہ ہم تو پیش کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مانے یا نہ مانے، تو کیا یہ جو قرآن مجید پتھروں پہ، کھجوروں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، یہ وہ والا اوریجنل قرآن مجید اپنا دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ بے شک یہ ایسے چلا دیجیے گا، لکھا تو قرآن مجید بھی کیا ہے
لیکن وہ جو فرشتوں کی زبانی ان کو سنایا گیا، ٹھیک ہے، تو ہمارا بائبل کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہے، بھلے یہ ایسے چلا دو۔ محترم عمران ندوی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ ہے پیور ڈسکشن گروپ کی خوبصورتی، یہ ہے پیور ڈسکشن گروپ کا ڈیموکریٹک گروپ کہ آپ نے ایک بات رکھی ہے، کرسچن سے مطالبہ کیا ہے اور کرسچنس نے بھی اسی ڈیموکریٹک حق کا استعمال کرتے ہوئے آپ سے سوال آپ ہی کے ریگارڈنگ کر دیے ہیں اور اسی لب و لہجے میں کر دیے ہیں جس لب و لہجے میں آپ نے کیے تھے۔ اب اگر ان کی مانگی ہوئی چیزیں آپ دستیاب کرا دیجیے، وہ آپ کی دستیاب کرا دیں گے۔ بہرحال یہ سوال ڈیو رہیں گے کہ اگر کسی کا بچہ جوان ہونے کے بعد دوسرے ریلیجن میں چلا جائے تو اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، اس کے سماج کی کیا حالت ہوگی، اور جس سماج جس دھرم میں وہ گیا ہے ماں والے اس کے ساتھ جو رویہ رکھیں گے تو اس کے دماغ کی سائیکولوجیکل پوزیشن کیا ہوگی، یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ اور آپ سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں انہی ریگارڈنگ سوالوں کے جواب لیے جائیں گے تاکہ بات آگے کی طرف چلے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم عمران ندوی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ ہے پیور ڈسکشن گروپ کی خوبصورتی، یہ ہے پیور ڈسکشن گروپ کا ڈیموکریٹک گروپ کہ آپ نے ایک بار کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ابھی فی الحال میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم آپ کا 2 دن 3 دن 4 دن جتنا بھی آپ ٹائم لیں ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ محترم عمران ندوی صاحب اور اہل حدیث عالم دین آف پاکستان محترم اقبال سلفی صاحب کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے اور پروگرام یہ سیٹلڈ ہوا ہے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت رہے اور امن امان سب طرف پھیلے۔ تو آنے والی سیٹرڈے کی صبح کو پاکستانی 8:30 بجے اور انڈیا کے صبح 9 بجے جب ندوی صاحب تشریف لائیں تو محترم اقبال سلفی صاحب کو بھی انفارمیشن دے دی گئی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ دونوں ٹائم پہ آ گئے تو بہت اچھی گفتگو، نائس گفتگو کریں گے فرقہ واریت یا فرقے کی اچھائی یا برائیوں پہ۔ تو آج آپ نے بہت اچھی رہنمائی دی سر، ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔